अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। प्रोग्राम दूसरा रुख की टीम की जानिब से आप सबको ईद मुबारक हो। हम अपने प्रोग्राम में वैसे तो सियासत, मईशत और जो ओवरऑल सिचुएशन है मुल्क की, उस पर बातचीत करते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर शीरी मदारी, जो तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक हैं, और उसके साथ साथ उनकी बेटी ईमान ज़ैनब मदारी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं। ईमान मदारी डॉक्टर शीरी मदारी साहिबा की बेटी होने के साथ साथ उनकी अपनी एक अलग पहचान भी है। तो बहुत सी सियासी बातें हैं जो उनसे की जा सकती हैं डॉक्टर शीरी मदारी साहिबा से, लेकिन आज हम उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। अगर कहीं कोई सियासी सवाल करना हुआ तो वो इनकी इजाज़त के साथ साथ हम कोई ख़बर निकालने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन इनकी इजाज़त के साथ साथ बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। ईमान, आपका बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहिबा, वैसे आप ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं? गाँव जाते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, या घर में ही होते हैं? ओवरऑल आपका ईद का दिन कैसे गुजरता है? नहीं, आम तौर पे हम गांव में होते हैं फैमिली के साथ, और क्या कहते, बस फैमिली में ही ईद होती है। मैं नेफ्यू में नीसेस हैं, वो आ जाती हैं, मेरी बहन है और बच्चे। तो क्या कहते, आम तौर पे गांव में जाते हैं और बड़ी सिंपल सी ईद होती है। घर पे रहते हैं, गपशप होती है, आराम से रेस्ट टाइम हमारे लिए होता है ईद। वैसे तो सिर्फ ईद का दिन जो है वही रेस्ट का टाइम होता है, बाकी तो आप देख लें आजकल सियासत ही चल रही है। एग्जैक्टली तो वो 2-3 दिन जो ईद के मिलते हैं और वही एक रेस्ट टाइम है। अच्छा, तो ईमान आप बताएं, आपका ईद का दिन कैसे गुजरता है? जैसे हम कहते हैं कि वैसे बचपन में बड़ा हल्ला गुल्ला होता था, अब बहुत अच्छे तरीके से ईद सेलिब्रेट की जाती थी, तो आज भी आप समझते हैं कि वैसे ही आप ईद सेलिब्रेट करती हैं, या वैसे ओवरऑल आपका ईद का दिन कैसे गुजरता है? इसी तरह गुजरता है, खाने पीने में बहुत ज़्यादा गुजरता है, क्योंकि गांव में नानी बहुत अच्छे खाने पकवाती हैं, तो मेन फोकस सारा खाने पर ही होता है। बचपन से तो यही याद है कि जब हम गांव जाते थे तो वही फैमिली टाइम होता था। बचपन में इसलिए ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी क्योंकि ईदी मिलती थी, गिफ्ट्स मिलते थे। अब उल्टा ईदी देनी पड़ती है, गिफ्ट्स देने पड़ते हैं, तो इट्स नॉट एज एन्जॉयबल एज रिसीविंग दैम। बट नहीं, तो आपने ईदी देना बंद कर दी है? नहीं, हमने एक्चुअली बहुत पहले ये ट्रेडिशन शुरू की थी कि बच्चों को ईदी देने के बजाय तोहफे दे दें। तो फिर जब ज़रा बड़े हुए तो फिर इन्होंने कहा नहीं, ईदी दें। तो अब नानी अगर दे ईदी तो देती हैं बच्चों को, मैंने तो बंद कर दिया। इनको नहीं मिल रही? अब बड़े हो गए बच्चे। अब देखें, ये अब खुद कमाती हैं, वकील हैं, तो इनको अब लोगों को ईदी देनी चाहिए। और जो हमारी मेरी नीस है, उसकी बेटी जो है छोटी, उसको ईदी अब मिलती। आपके एक बेटे जो हैं वो बाहर भी होते हैं? हाँ, वो ग्लासगो में होते हैं, और अब तो शादीशुदा भी हैं, तो वो और उनकी वाइफ दोनों ग्लासगो में। तो ईमान, वैसे भाई से कोई वीडियो लिंक पे बातचीत होती रहती है? मेरी ज़्यादा, मैं करीब ज़्यादा हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ से। उसके साथ मेरा बहुत करीबी एक रिश्ता है और तकरीबन हर रोज़ बात होती है। भाई से भी होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी उनसे होती है। तो ईद पर आप सिर्फ खाते हैं या कुछ बना भी लेते हैं? मसलन आप कुछ अच्छा बना लेती हैं, या डॉक्टर साहिबा घर में कुछ अच्छा बना लेती हैं? वैसे अम्मा तो बहुत अच्छी कुक हैं, लेकिन आजकल वो थोड़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स में बिजी हैं, तो वो खाने कम पका रही हैं। लेकिन शी इज़ अ गुड कुक। मैं इतनी अच्छी कुक नहीं हूँ, तो मैं ईद पर कोशिश नहीं करती। डॉक्टर साहिबा, आप क्या अच्छा बना लेती हैं खाने में? मैं काफ़ी चीज़ें बनाती हूँ, मुझे शौक है एक्चुअली कुकिंग का। मेरे लिए कथासिस होता है, तो जब भी घर में भी हमारी दावत होती है या होती थी, तो चाहे 30 लोग हों 40, मैं खुद पकाती थी। तो आजकल इतना नहीं पकाया जा रहा, ना आजकल कोई दावतें या सोशलाइजेशन हो रही है, तो वो साइड तो ज़िंदगी की कुछ हाइबरनेशन में चली गई है। तो वैसे तो ओवरऑल आप देखें तो बहुत से लोग हैं जो आपसे इख्तलाफ भी रखते हैं, मुख्तलिफ राय होती है, लेकिन आप क्या समझती हैं डॉक्टर साहिबा कि कौन से वो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आप समझती हैं कि सोसाइटी नहीं जानती, मीडिया नहीं जानता? अब वो डॉक्टर शीरी मदारी के पहलू आपकी नज़र में कौन से हैं जो हम नहीं जानते? नहीं, देखिए, मैं समझती हूँ एक आपकी लाइफ प्राइवेट होनी चाहिए और मैं समझती हूँ वो रहनी चाहिए प्राइवेट, और जो पब्लिक लाइफ है उसकी सेपरेशन होनी चाहिए। तो मैंने तो बड़ी कोशिश की है। ईमान अब क्योंकि अपने काम की वजह से पब्लिक आई में आई है, बट मैंने अपने बच्चों को पुश नहीं किया कि वो पब्लिक लाइफ में आए। मेरे लेट हस्बैंड भी बिल्कुल प्राइवेट पर्सन थे, तो हमारी एक
प्राइवेट लाइफ है जो मैं समझती हूँ अभी भी प्राइवेट ही रहनी चाहिए. बज़ाहिर तो डॉक्टर साहिबा से मुतल्लिक एक तासुर है कि वो बड़ी सख्त हैं, तो बतौर वालदा आप समझती हैं कि डॉक्टर साहिबा सख्त वालदा भी हैं? नहीं, वालदा कि जब मैं छोटी होती थी तब बहुत स्ट्रिक्ट थी. मेरे जो वालिद थे वो बहुत रिलैक्स्ड होते थे, तो हमेशा मुझे इनसे लड़ाई होती थी, या कि अगर ग्रेड्स अच्छे नहीं आते थे तो डंडा इनसे ही पड़ता था, कभी अब्बा से नहीं पड़ता था. फिजिकल डंडा नहीं, बाय द वे, फिजिकल डंडा नहीं, क्लैरिफाई. मतलब एक लिटरल वो. तो बट अदरवाइज आई थिंक कि स्ट्रिक्ट नहीं. जैसे जैसे मैं बड़ी हुई ज़्यादा दोस्ती हमारी हुई, और अब हम एक ऐसे स्टेज पर हैं जहाँ खुल के मैं अपनी वालदा से हर चीज़ के बारे में बात करती हूँ, कुछ भी वो हो, किसी किस्म की भी एडवाइस चाहिए हो, मुश्किल में हो, खुशी का कोई मौका हो, तो मैं अपने दोनों पेरेंट्स के साथ बहुत क्लोज हूँ और थी. एक्चुअली स्ट्रिक्ट पढ़ाई के उसमें ज़्यादा थे कि क्योंकि मुझे पता था कि ये इंटेलिजेंट है तो अपना टाइम वेस्ट ना करे, और लकीली इसने बड़ा अच्छा किया है, मेरे बेटे ने भी. लेकिन ये हमने इनको शुरू से आदत दी थी कि आप सोचो, अपने क्या कहते हैं आइडियाज़ खुद इवॉल्व करो, क्लोन्स ना बनो. ये होता है ना नॉर्मली फैमिलीज़ में, ख़ास तौर पे प्रोफेशनल फैमिलीज़ में, कि अगर आपकी फैमिली डॉक्टर्स की है तो बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, अगर आपके लॉयर हैं तो बच्चे भी हमने वो नहीं प्रेस किया. हमने कहा जिधर आपका शौक़ है उधर आप इवॉल्व हो. तो ईमान, ये आपका शौक़ था कि आप लॉयर बने, या फिर पेरेंट्स की तरफ से आपको कहा गया कि लॉयर बनना है? बिल्कुल मेरा ही था, और असल में मैं कभी पहले लिटिगेशन में नहीं जाना चाहती थी. वो तो एक ऐसे तरीके से हुआ कि बस केसेस जो मुझे आने लग गए, चाहे वो मिसिंग पर्सनस के हो, प्रेस फ्रीडम के हवाले से हो, तो फिर मैं ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगी लिटिगेशन में. बट प्रोफेशन की चॉइस और पूरी ज़िंदगी जो मेरी चॉइसेस हैं वो मेरी ही चॉइसेस रही हैं. आप क्या समझती हैं कि ईमान के ऐसे कौन से पहलू हैं जो मीडिया नहीं जानता, जो सोसाइटी नहीं जानती, जो बतौर वालदा आप देखती हैं? नहीं, मैं समझती हूँ इसकी एक जो ह्यूमन साइड है, जो इसके वाइड रेंजिंग इंटरेस्ट हैं आउटसाइड लॉ के भी, और इधर ये चीज़ें ज़ाहिर पब्लिक नहीं होती, और मैं समझती हूँ होने की ज़रूरत भी नहीं है, चाहे म्यूज़िक हो या आर्ट्स में हो. बचपन से ये बुक्स और ये बहुत पढ़ती थी, कुछ कभी कभी पोइट्री भी लिखती थी. और मेरा बेटा देखे ना, उसको भी यही तरबियत मिली थी. अब उसके इंटरेस्ट बिल्कुल फ़र्क हैं. वो फुटबॉल कोच है, उसका इंटरेस्ट, हालांकि यूनिवर्सिटी में उसने डिग्री अपनी कर ली और अच्छी रिज़ल्ट आए. उसके बाद उसने कहा मैंने अपनी ड्यूटी कर ली है, अब मैं फॉलो करूँगा अपना जो मैं चाहता हूँ. और हमने कहा बिल्कुल. तो वो फुटबॉल कोच है, अपने बैजेस कर रहा है ताकि वो ज़्यादा क्वालिफ़िकेशंस हों. तो मैं समझती हूँ बच्चों को जो भी उनका इंटरेस्ट या टैलेंट हो, आप उसको डेवलप करें. ये नहीं कि उनको स्ट्रेट जैकेट में आप डाल दें कि आपने यही सोच रखनी है, जो हम सोचते हैं वो आपकी सोच होनी चाहिए. तो ईमान, अभी भी आप कोई पोइट्री लिखती हैं या? मैं लिखती थी. इनफैक्ट मैं कोई अच्छी पोइट्री नहीं लिखती, बस अपने एक आउटलेट के तौर पे. तो ख़ासकर जब मेरे वालिद की तबीयत ख़राब हुई थी, जब उनका कैंसर का डायग्नोसिस हुआ था, तो मैं उस वक्त उनके लिए पोम्स लिख रही थी, जो मैंने कभी उन्हें ना सुनाई ना दी, कि वो मौका नहीं मिला. लेकिन मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा आउटलेट था. तो बाज़ औक़ात आज भी जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो मैं लिखती हूँ, चाहे वो कोई प्रोज़ हो या कुछ और हो. कोई पोइट्री आपको याद है? अगर आप नहीं, मैं रिसाइट बिल्कुल नहीं करूँगी, मेरे लिए बहुत पर्सनल है. तो बस इसने पहली पोइम अपनी 10 साल की उम्र में लिखी थी जो न्यूज़ में प्रिंट हुई थी. वो दैट वाज फर्स्ट एंड लास्ट जो पब्लिकली हुई थी. उसके बाद मैंने अपनी पोइट्री अपने तक ही रखी है. तो वैसे डॉक्टर साहब, आप देखें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासत को आप उठा लें, इमरान खान साहब की सियासत को उठाएं, दूसरे आप सियासतदान देखें, हर एक को माजी में मुश्किलात तो रही हैं. आपने देखा कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में थी आप, फिर जर्नलिस्ट रहीं, फिर सियासत में आई. तो सियासत में यहाँ तक पहुँचने में आपको कितनी और कहाँ कहाँ मुश्किलात जो हैं वो पेश आईं? मुझे एज अ वुमन इतने बैरियर्स नहीं फेस करने पड़े, या मेरी गुड लक थी. क्योंकि मैं जब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आई, मैं ऐसे शोबे में आई जो नॉर्मली विमेन उस वक्त नहीं आती थी, अभी भी कम आती हैं, डिफेंस और स्ट्रेटिजिक स्टडीज़. ज़ियाउल हक के ज़माने में मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज उस वक्त होता था पिंडी में, NDU तो बाद में बना है, उस वक्त से मैं जा रही हूँ लेक्चर करने.
اور میری ویوز کافی فرق تھیں فرام دا آرمڈ فورسز، بٹ پرابلم نہیں ہوا ٹو بی ویری آنیسٹ. ہاں جب ضیاء الحق نے ہمارے ٹیچرز کو اریسٹ کیا اس وقت ہمیں کافی پرابلم تھے، انڈر تھریٹ تھے. بٹ سیاست میں میں نے دیکھا ہے ویمن کو اوور آل جو ایک ہے نا یا تو سیریسلی نہیں لیتے، بٹ یو ہیو ٹو پروو یور سیلف، یا پھر عورتوں کو وہ خوفزدہ کر دیتے ہیں. عورتیں سمجھتی ہیں کہ اگر ہم زیادہ بولیں گی تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی. جیسے خواجہ آصف نے مجھے ٹریکٹر ٹرالی کہا تھا پارلیمنٹ میں، بٹ اگر آپ ڈھیٹ ہو جاؤ تو میں تو ڈھیٹ ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں تو بولتی بھی تھی اور ان پہ نعرے بھی لگاتی تھی سب کچھ، اور میرا ایٹیٹیوڈ تھا کہ اگر انہیں میرے خلاف کچھ کہنا ہے تو کہہ دیں، میں واپس اسی لینگویج زبان میں ان کا جواب دوں گی. تو ایز اے وومن آپ کو ڈیفینیٹلی سینسٹیو نہیں ہو سکتے آپ سیاست میں. آپ کو ایک اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے اور برداشت چاہیے ہوتی ہے، اور آپ نے اپنا راستہ خود بنانا ہوتا ہے. یہ ایشو صرف سیاست میں نہیں ہے خواتین کے ساتھ، آپ کی فیلڈ میں بھی یہ ایشوز ہوں گے. ڈیفینیٹلی، اور میں تھوڑا سا ادھر ڈس ایگری بھی کروں گی کہ عورتوں کو مطلب ہے ہمارے اندر ایک جو سینسٹیوٹی ہے وہ ہماری ایک کیریکٹرسٹک ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں کم سینسٹیو ہونا چاہیے. آئی تھنک معاشرے کو ہماری نیڈز اور ہماری جو ایک آپ کہہ دیں خواہشات ہیں اپنے مستقبل کے لیے، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. تو آئی تھنک کہ کوئی عورتیں ہوتی ہیں جیسے اماں ہیں، وہ بہت اسٹرانگ اور اگریسو ہوتی ہیں. میں بھی اگریسو ہوں لیکن اتنا نہیں. تو میرے لیے جو مشکلات ہیں وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہیں. اب کہہ رہی ہیں میں اتنی ایگریسو نہیں ہوں، آپ دیکھ لیں. آپ اتفاق کرتی ہیں؟ نہیں، کافی اگریسو ہے، بٹ آئی تھنک میری عمر بھی اب وہ ہو گئی ہے. I've gone through the experience. تو اب اس کو ابھی شی از ینگ، تو اس کو زیادہ کیئرفل بھی ہونا چاہیے. اس کی پوری پروفیشنل لائف آگے ہے. میں تو ہیو ریچڈ اے اسٹیج کہ اب کیا میرے ساتھ کر لیں گے، اگر اریسٹ کر لیں گے کیا کر لیں گے، اسیسینیشن کر لیں گے. آئی ہیو لیوڈ موسٹ آف مائی لائف، تو مے بی میرے لیے زیادہ آسان ہے اگریسو ہونا. یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دوبارہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحبہ، ویسے آپ دیکھیں تو ابھی ایمان جو ہیں وہ مسنگ پرسن کے کیسز لڑتی ہیں، کورٹس میں ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پریشانی ہوتی ہے جس طرح وہ مدثر نارو کا ایک طرف آپ بطور وفاقی وزیر مقدمہ لڑتی تھیں اور دوسری طرف آپ کی بیٹی تھی جو عدالتوں میں یہ مقدمہ ابھی بھی لڑ رہی ہیں. وہ بلوچ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا کیس بھی لڑتی ہیں، پھر نہ صرف عدالتوں میں بلکہ ایمان تو پھر ان کے ساتھ مظاہروں میں بھی ہوتی ہیں، تو دھرنوں میں بھی ہوتی ہیں. تو بطور ماں آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ ایز اے مدر پریشانی تو ہوتی ہے، بٹ مجھے پتہ ہے کہ اس نے کرنا ہے، اس کی کمٹمنٹ ہے، اور بس مولا کی پروٹیکشن ہے. تو ایمان، آپ کو کبھی ڈاکٹر صاحبہ نے منع نہیں کیا کہ یہ مسنگ پرسن کے کیسز کی بجائے کوئی اور کیسز آپ لے لیں؟ نہیں، منع کبھی نہیں کیا، لیکن ڈیفینیٹلی وہ میرے لیے بہت کنسرنڈ ہوتی ہیں بعض اوقات، خاص کر جب میں ناٹ سو مچ کورٹ کے معاملوں میں، بٹ مور جب کوئی بات ہوتی ہے یا احتجاج ہوتا ہے، پھر یہ ٹینس بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں گھر پہ کہ کیا کہہ دے گی، آج کیا مسئلہ ہو جائے گا. سو اس طرح تو ڈیفینیٹلی، اور ڈانٹ بھی پڑتی ہے. ابا سے بھی پڑتی تھی ان چیزوں پر کہ اتنا کھل کے ایک طریقے سے بولو، ہنسی مذاق میں چیزیں کہہ دو. تو وہ بھی چیزیں ہیں جو ابھی میں سیکھ رہی ہوں. تو ایمان، ہم نے دیکھا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہوتی تھیں ان کے کیسز بھی آپ لڑتی تھیں. اس وقت ہیومن رائٹس منسٹر آپ کی والدہ تھی. تو بطور والدہ آپ ہیومن رائٹس منسٹر ان کو کیسے دیکھتی تھیں؟ کیا اس وقت انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں تھیں ان میں کمی آئی، یا پھر آپ سمجھتی ہیں کہ بہت اضافہ ہوا تھا جو تنقید آپ کو یاد ہے کہ ماضی میں ہوتی رہتی تھی؟ دیکھیں، میں تو ہر روز عدالتوں میں تھی، کیسز کافی ہائی فریکوینسی سے آ رہے تھے. تو میں یہ تو ڈیفینیٹلی نہیں کہوں گی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی تھی، ڈیفینیٹلی ہو رہی تھی. مجھے صرف یہ ہے کہ اس وقت بھی ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی ہیں. اور ایک بحیثیت ایک ایکٹیوسٹ یا بحیثیت ایک وکیل آپ کی ایک کنسسٹنسی رہنی چاہیے، چاہے وہ میری والدہ حکومت میں ہو، چاہے وہ کوئی اور حکومت میں ہو. جو ایک اصول ہے وہ بدلنا نہیں چاہیے. مطلب آپ کے بہت سے کیسز تھے. مدثر نارو کے ایک طرف آپ خان صاحب سے میٹنگ کرواتی تھیں اور وہی کیس جو ہے وہ آپ کی بیٹی لڑتی تھی کورٹ میں. نہیں، دیکھیں، ہم نے کوشش کی جتنی کر سکتے تھے. بل ہم نے ڈرافٹ کیا
اور اس میں ایمان کا بہت ہاتھ تھا جرنلسٹ پروٹیکشن بل میں بھی. تو کئی ہیومن رائٹس کی چیزیں ہم نے کی جو میں سمجھتی ہوں پہلے نہیں ہو رہی تھیں منسٹری میں. بٹ ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ بڑی مشکل سے, ایک تو ہماری الائڈ گورنمنٹ تھی, ہمارے لا منسٹر ماشاءاللہ الائڈ کے اس پہ تھے اور ان کی لنکس سب کو پتہ بھی ہیں. تو انفورس ڈس اپیئرنس کا بل بھی 2.5 سال لگے, پھر بھی انہوں نے انسسٹ کیا کہ لیگلی انٹیریئر منسٹری کرے گی. وہاں سے ہوتا ہوا گم گیا واٹ ایور. ہم نے بلوچ فیملیز جب آئی تھیں ان کی ملاقات بھی خان صاحب سے کرائی تھی. میں سمجھتی ہوں کہ کئی چیزیں ہم نے سیکھی بھی ہیں اور کئی چیزیں انشاءاللہ اسی واسطے خان صاحب کہتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی اگر نہیں ہوگی تو حکومت بنانے کا فائدہ نہیں, کیونکہ جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں, جو ہماری کمی پیشیاں تھیں, ہم ان کو اس دفعہ نہیں پھر سے وہ غلطیاں کریں گے. وہ کہتے ہیں نا نیور میک دا سیم مسٹیکس, میک نیو مسٹیکس. تو ڈیفینیٹلی, اور ظاہر ہے ایمان کی ہیومن رائٹس ایکٹیویٹیز کا امپیکٹ تو ہوا تھا اور پازیٹیو امپیکٹ ہوا تھا. جو میں نے پڑھا ہے آپ کے جو والدین تھے ان کا تعلق کسی حد تک پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا, کسی حد تک میرے والد صاحب. ہاں بالکل. تو آپ نے جب سیاست کا سوچا تو پی ٹی آئی کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ پیپلز پارٹی بھی تھی, نون لیگ بھی تھی, باقی جماعتیں بھی تھیں. نہیں, وہ تو میں نے خیر کنسیڈر نہیں کی. میں ہائراکی, فیملی ہائراکیز میں بلیو ہی نہیں کرتی. بٹ مور امپورٹنٹ, جب خان صاحب پارٹی بنا رہے تھے میرے پاس آئے تھے, میں نے ان سے اس وقت کمٹمنٹ کی تھی کہ جب میں گورنمنٹ جاب چھوڑ دوں گی یونیورسٹی کا یا ریسرچ کا تو میں خود ہی آپ کو جوائن کروں گی. تو میرا انٹریکشن ان کے ساتھ شروع سے رہا ہے ایشوز پہ, خاص طور پہ فارن پالیسی ایشوز وغیرہ پہ. تو میرے لیے وہ نیچرل چوائس تھی. بلکہ جس دن مجھے زرداری نے ہٹایا فرام دا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ڈی جی شپ سے, میں دوسرے دن خود ہی بنی گلا گئی اور میں سیٹ کیا میں آ گئی ہوں آپ کی پارٹی. تو آپ ایمان ڈاکٹر صاحبہ کی سیاست سے, ان کے نظریے سے اتفاق کرتی ہیں؟ نہیں, آئی تھنک یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہم اختلاف کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی میں پی ٹی آئی کو نہیں سپورٹ کرتی. بٹ آئی تھنک کہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی جو ایک سیاسی پات ہے یا جو ان کی بلیفس ہیں وہ ان میں اپنا کام کریں, جس طرح میں اپنی بلیفس میں یقین رکھتی ہوں. تو ڈس ایگریمنٹس تو بہت ہوتے ہیں, انفیکٹ صرف ان کے ساتھ نہیں, ہماری پوری فیملی میں سب کے بہت مختلف آئیڈیالوجیز اور اوپینینز ہیں. تو سب کا بات کرنا, اور ہم سب بہت سٹبرن ہیں, تو کسی اور کو کنونس کرنا اس فیملی میں بہت مشکل ہوتا ہے. مطلب آپ ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ ہیں, آپ لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ گھر میں آپ ایمان کو قائل نہیں کر سکیں؟ اس کی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہے, لیکن ہم نے بہت سے, ہماری فیملی میں اختلافات ہیں, بٹ کئی میرے لیٹ ہسبینڈ کی فیملی میں کئی پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں بہت اسٹرانگ, کئی پی ایم ایل این کے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایونچولی لوگ اپنا سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں. ابھی آپ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں. نہیں, مجھے نہیں کہیں گی کیونکہ میں دوں گی نہیں. نہیں, اور ایمان کی اپنے ایشوز ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, وچ از فیئر انف, اس کی اپنی ویو پوائنٹ ہے. یہ پی ایم ایل این کو بھی کرٹیسائز کرتی ہے, پی 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 کو بھی کرتی ہے. سو آئی تھنک کہ سب لوگ, ضروری نہیں ہوتا, اسپیشلی پروفیشنلز جو کہ ان کی پولیٹیکل ویوز ایسی ہیں کہ دے ڈونٹ الائی ود اینی ون پرٹیکولر پارٹی. وہ ایشوز پہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں, نہیں جاتے. سو ایشو اورینٹڈ اپروچ بھی ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میرا ویو رہا ہے, کیونکہ میں ٹیچنگ میں تھی, جرنلزم میں تھی, میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ جب تک آپ خود سیاست میں نہیں آتے آپ امپیکٹ نہیں کر سکتے ایجنڈاز کو. ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ باقیوں کو شکوے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا سے, وہاں پہ آپ کی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ٹویٹس آپ کے خلاف بھی ہوتے ہیں, ٹرولنگ ہوتی ہے. از اٹ ٹرو کہ جی میری تو کافی دیر سے ہو رہی ہے, تو اب تو میں ہنستی ہوں جب میں وہ پوسٹ پڑھتی ہوں. کبھی کبھی میں اماں کو بھی پڑھ کے سناتی ہوں کہ ایک دفعہ بہت فنی ابھی ریسنٹلی ہوا تھا, میں نے کچھ پوسٹ کیا تھا تو ان کے پی ٹی آئی والے میرے پیچھے لگ گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب اپنی والدہ کو کیوں نہیں کہتی کہ وہ پارٹی چھوڑ دے. میں نے کہا اماں میں آپ کو کہہ رہی ہوں پارٹی چھوڑ دے, آپ انہیں بتائیں. تو مطلب اس طرح کی ہنسی مذاق پہ ہم کر لیتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پولیٹیکل اوپینین سب کے مختلف ہوتے ہیں. تو جب آپ ہی کی پارٹی آپ کی بیٹی کے خلاف ٹویٹس کرے تو پھر آپ کوئی ان کے سامنے یہ رکھتی نہیں ہے بات کہ نہ کریں؟ نہیں, دیکھیں یہ ان کے خلاف کرتی ہے, وہ اس کے خلاف کرتے ہیں. اب میں آئی ایس آئی کی تو نہیں ہوں کہ سوشل میڈیا پہ کوئی کرٹیسائز کرے تو جا کے ان کو اٹھا لوں یا پکڑ لوں معذرت کے ساتھ.
اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ کہ آپ ایڈٹ بھی کریں بیکاز ہم تو بلیو کرتے ہیں یہ آپ کی ڈیمانڈ ہمیشہ رہتی ہے. ہاں مطلب آزاد خیال آزادی ہونی چاہیے. آپ اگر آپ کہتے ہیں آپ جمہوریت ہیں اور آپ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے تو پھر آپ ایکسیپٹ کریں کرٹیسزم اور آپ جواب دیں. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ سوال پوچھیں تو آپ پہ سیڈیشن کا چارج لگ جائے. اعظم سواتی کو اٹھایا تھا ایک ٹویٹ کے اوپر. مطلب یہ تماشا ہی ہے نا کہ ایک ٹویٹ کر دی تو آپ کو اٹھا لیا. تو ان کی حکومت میں بھی تو سیڈیشن کے کیسز بنے تھے صحافیوں کے خلاف. وہ بھی اور پیکا کا بہت غلط استعمال ہوا تھا سیکشن 20 کا, جو کہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا. ان کی جو صدر صاحب ہیں وہ پیکا امینڈمنٹ آرڈیننس بھی لائے جو کہ ہم نے پی ایف یو جے کے بہاف پر چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو ڈیفینیٹلی جہاں کرٹیسزم ڈیو تھی وہاں ہم نے کھل کے تنقید کی. اور بائی دی وے ہم نے ہمارے کئی کیبنٹ ممبرز, کچھ کیبنٹ ممبرز انکلوڈنگ مائی سیلف, جب یہ پیکا کا آرڈیننس آ رہا تھا ہم نے اس پہ آبجیکشن, میں نے تو ریٹن آبجیکشن بھیجی تھی کہ یہ نہیں ہے اور اٹ ول کم بیک ٹو ہانٹ اس, اور وہی ہوا, وہی ہو رہا ہے. اور اب اسٹرائک ڈاؤن بھی ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی استعمال ہو رہا ہے, حالانکہ وہ قانون کا وہ حصہ ایگزسٹ نہیں کرتا. سیڈیشن اسٹرائک ڈاؤن ہو گئی ہے, جس دن اسٹرائک ڈاؤن ہوئی ہے دوسرے دن علی امین اور خان صاحب کے خلاف سیڈیشن کے کیس لگا دیے. قانون ایگزسٹ نہیں کرتا. تو آج کل یہ حالات. چلیں ڈاکٹر صاحب یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ مزید جو سوالات ہیں وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے سامنے اور ایمان کے سامنے رکھیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ابھی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں خاص طور پر تحریک انصاف کی زمان پارک میں جو اس وقت صورتحال ہے, آپ گھر میں ٹائم کیسے مینیج کرتی ہیں؟ ٹائم دے سکتی ہیں یا ایمان آپ کو کوئی شکوہ ہے کہ سیاست کی وجہ سے ٹائم بالکل نہیں دے سکتی؟ آئی تھنک ٹائم خاص کر بچپن میں تو بہت زیادہ تھوڑا زیادہ ہی ٹائم دے دیا تھا. آئی تھنک اب ایسا ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ بزی ہوتی ہے لیکن ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ٹائم سپینڈ کریں, اور ان کے لیے جتنا بھی میں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں وہ کافی نہیں ہوتا. تو زیادہ ان کا میرے ساتھ شکوہ ہوتا ہے کہ تم ٹائم نہیں دیتی, ایون تو میں بہت ٹائم دیتی ہوں. سو یہ سچویشن اس کی بھی بزی لائف ہے. اور بائی دی وے یہ میں کلیریفائی کر دوں, کئی دفعہ جب میں بہت ڈس ایگری کرتی ہوں ان کی تنقید سے پی ٹی آئی پہ, میں ان کو کہتی ہوں, ہمارے کافی اس پہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں, بٹ ایونچولی اب بچی تو نہیں ہے, میں اس کے زبردستی تو نہیں اس کو کہہ سکتی کہ یہ ڈیلیٹ کر دو ٹویٹ. پارٹی کے اندر کے لوگوں نے آپ سے شکوہ نہیں کیا کہ ایمان آپ کی بیٹی ہے, وہ کیا وہ ان کے خلاف تنقید کرتی ہیں, ٹویٹس کرتی ہیں؟ پہلے کرتے تھے, اب چھوڑ دیا, کیونکہ میں ان کو کہتی تھی کہ بھائی وہ ایڈلٹ ہے, وہ شی از ہر اون پرسن, آپ میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی, وہ مجھے نہیں کہتی. شی ڈس ایگریز میرے کئی ٹویٹس پہ, اسپیشلی جب ان کے دوستوں پہ میں تنقید کرتی ہوں, نان پولیٹیکل دوستوں پہ, تو ان کو بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ بڑی اسٹوپڈ ٹویٹ ڈالی ہے. نہیں تو کبھی خان صاحب نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ ایمان کو سمجھائیں؟ نہیں, پہلے کرتے تھے, پھر یہ ریئلائز کی کوئی فائدہ نہیں. یا تو ہونا کوئی 10-12 سال کا بچہ ہو تو آپ اس کو ڈانٹ دیں, اس کو پنش کر دیں. اب ماشاءاللہ شی از این ایڈلٹ. لیکن سب سے زیادہ جو لڑائی ہے آپ کی کس ٹویٹ پر ہوئی تھی, کس تنقید پر ہوئی تھی ایمان کے ساتھ؟ کافی چیزوں پہ ہوتی رہتی ہے, اب تو میں نے بھی چھوڑ دیا ہے تنقید. میں اس کی ٹویٹس کا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اور آپ نے ٹائم مینجمنٹ کا کہا, آج کل جتنا موٹو وے پہ میرا ٹائم گزر رہا ہے. نہیں, آپ کو ٹویٹس پہ نظر رکھنی چاہیے, ہو سکتا ہے آپ کے خلاف بھی کوئی ٹویٹ ہے. نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے. مجھے جب میں ٹویٹ کرتی ہوں مجھے ہمیشہ یہ ایک ہوتا ہے کہ ابھی یہ دیکھ لیں گی, مجھے کوئی میسج آ جائے گا, کوئی کال آ جائے گی. بٹ اچھا انہوں نے ٹویٹس ڈیلیٹ بھی کروائے؟ نہیں, ڈیلیٹ کبھی نہیں. کہا ہے؟ نہیں, اس طرح نہیں. آبویسلی کبھی کبھی جب عمران خان پہ میں نے بہت سخت تنقید کی ہے تو انہوں نے یہ وہی جو آئی تھنک اولڈر جنریشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لینگویج ٹھیک کرو, اور میری لینگویج مجھے نہیں لگتا کہ میری ٹویٹس میں کچھ اوفینسو ہوتا ہے یا کوئی گالی ہوتی ہے, اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا. اور یہ ٹھیک ہے, ان کے پارٹی لیڈر ہیں, ٹھیک ہے مجھ سے عمر میں بڑے ہیں, لیکن وہ ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں. تو میرا جو سوال کرنے کا طریقہ ہے وہ ان کے لیے اس لیے نہیں بدلے گا کہ وہ ان کے پارٹی لیڈر ہیں. سیم فار ایوری ون. لیکن ایمان ویسے فیملی میں بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کی فیملی سے کوئی آپ کو کہے کہ والدہ کی پارٹی کے خلاف ہیں, آپ والدہ کے خلاف ٹویٹس کرتی ہیں, تو گھر میں کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے یا گاؤں میں؟ فیملی میں کبھی کبھی ابا کہتے تھے کہ آپ کبھی کبھی اپنی والدہ کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں جو اوائڈ کی جا سکتی ہیں.
تو اس طرح کا کبھی کبھی ہوتا تھا. بٹ جنرلی مجھے آئی تھنک ایک فیملی میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ کون کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا, تو ہم ایک دوسرے کو اس پہ پش نہیں زیادہ کرتے. تو ڈاکٹر صاحبہ ویسے جب آپ وزیر تھیں تو کون سا ایسا کوئی لمحہ جو آپ کو یاد ہو کہ ایمان نے آپ کے لیے ٹویٹس کے ذریعے, تنقید کے ذریعے بڑی مشکلات آپ کے لیے پیدا کی ہوں؟ نہیں, جب میں بن گئی منسٹر پھر تو نہیں کوئی مشکلات پیدا ہوئیں. تبھی تو وہ زیادہ کیسز لڑ رہی تھیں ہیومن رائٹس کے اور مسنگ پرسنس کے. میرے لیے اٹ واز گڈ بیکاز آئی لرنٹ اے لاٹ, اور کئی چیزیں جس کی مجھے اویئرنیس نہیں تھی وہ ایشوز میں ریز کر سکتی تھی پلیٹ فارم پہ ہیومن رائٹس کے, تو اس وقت نہیں تھی. ہاں, کیا مجھے کوئی ایسی چیز ڈینائی ہوئی منسٹری اس کی وجہ سے, آئی ڈونٹ نو, لوگ کہتے ہیں, آئی ریئلی ڈونٹ کیئر. بٹ خان صاحب سے میں نے یہ پھر خود ہی کہا تھا کہ آئی وڈ بی انٹرسٹڈ ان دا منسٹری آف ہیومن رائٹس. جو ٹویٹس ہوتے ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ وہ باہری بات ختم ہو جاتی ہے یا گھر میں آ کے بھی اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ آج آپ نے کیا ٹویٹ کر دیا؟ نہیں, اتنا نہیں ہوتی. ان پاسنگ اگر یہ مجھے کہہ دے کہ بڑی اسٹوپڈ ٹویٹ تھی اور آپ نے غلط لکھ دیا ہے, یا میں اسے کہہ دوں کہ سیم ورڈز, بٹ اب دیکھیں نہ وہ میرا مائنڈ چینج کر سکتی ہے نہ میں اس کا کر سکتی ہوں, تو وائی ٹائم جو ہمارا ساتھ گزرتا ہے وائی ویسٹ ٹائم. ویسے آپ نے ایک جگہ پہ ذکر کیا تھا کہ ایمان کو سیاست میں آنا چاہیے, کچھ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ایمان کو سیاست میں آنا چاہیے, تو آپ ابھی بھی سمجھتی ہیں کہ ایمان کو سیاست کی طرف آنا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں اس کی چوائس ہے. ایز اے لائر جو کیسز یہ کر رہی ہے, جو چیزیں کر رہی ہے, آئی تھنک اس کی زیادہ انڈیپینڈنس ہے, کیونکہ جب آپ سیاست میں آتے ہیں اور ایک پارٹی جوائن کرتے ہیں پھر پارٹی کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے, آپ اپنی ویوز دیتے ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یا آپ کنسنسس کے ساتھ چلیں گے یا پھر اگر آپ کی اتنی زیادہ ڈس ایگریمنٹ ہے تو آپ پارٹی چھوڑ دیں گے. تو پارٹی میں کبھی آپ کو لوگوں نے کہا نہیں کہ آپ بیٹی کو پارٹی میں لے آئیں, اچھی لائر ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں؟ نہیں, کسی نے نہیں کہا. تو ایمان آپ کا کوئی سیاست کی طرف آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ نو پلان جی, میری پالیٹکس کا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے. جیسے ابھی اماں نے کہا, مجھے بہت اچھی طرح جانتی ہے, میں نہیں کسی پارٹی ڈسپلن کو ابائڈ کر سکتی, اور میری اپنی ایک رائے ہے, اور میں کسی ایک پارٹی کے ساتھ اس طرح لائن نہیں ہونا چاہتی, کیونکہ آئی تھنک پھر جب آپ ایز این ایکٹیوسٹ ایشوز ریز کرتے ہیں پھر آپ کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوتی ہے. سو اس لیے آئی تھنک آپ کو الگ رہنا چاہیے اور تنقید کرنی چاہیے اور ایشوز ریز کرنے. ویسے آپ کو اوورآل کون سی ایسی پارٹی ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت ہے, کوئی بہتر پارٹی ہے؟ آپ پیپلز پارٹی دیکھ لیں, نون لیگ دیکھ لیں یا باقی جماعتیں, تو آپ کو کون سی پارٹی پھر بھی اگر آپ کمپیئر کریں تو کچھ بہتر لگتی ہے؟ دیکھیں, آئی تھنک کہ جنرلی ان ساری سیاسی جماعتوں میں ایک آپ کہہ لیں کہ لیک آف ڈیموکریسی ہے. آئی بلیو کہ پی 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 میں اور این میں تو انٹرنل الیکشنز بھی وہ پارٹی کے نہیں کرواتے تھے. آئی ڈونٹ نو اگر اب وہ کرواتے ہیں یا نہیں. میرا خیال ہے وہ تو فارمیلٹی ہوتی ہے آج کل جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں. تو دیٹس آئی تھنک کہ وہ ایک ڈیموکریسی کا ایک جنرل ایشو ہے, اور ایک یہ آپ دیکھ لیں کہ اب وہ پی ٹی آئی میں بھی آ گیا ہے. جب آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی نے بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا, تو آئی تھنک کہ یہ ایک پرابلم رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں میں. بالکل بالکل. تو آئی تھنک کہ بٹ اگین اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایولیوشن کا اسکوپ نہیں ہے پارٹیز میں. آئی تھنک پارٹیز, کیونکہ جمہوریت کو اس ملک میں ہمیشہ ڈیریل کیا گیا ہے, یہ سیاسی جماعتوں کی اتنی غلطی نہیں ہے جتنی یہ اس ادارے کی ہے جس نے ڈیریل کیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ ویسے ایک آخری سوال, سیاست سے ہٹ کر میوزک میں, ایکٹنگ میں کون سا آپ کو سنگر پسند ہے, کون سا ایکٹر پسند ہے, کون سا گانا آپ کو زیادہ پسند ہے, یا گھر میں آنے کے بعد آپ وہ گانا سنتی ہیں یا گنگناتی ہیں؟ دیکھیں, ایک نہیں ہوتا میوزک, اتنا ہمارا رچ میوزک ہے, اپنا ہمارا ٹریڈیشنل میوزک آپ دیکھ لیں, آپ صوفی کلام دیکھ لیں, آپ فوک میوزک دیکھ لیں, یا ہمارا جو اتنا ایوالو کر گیا ہے نیا میوزک فیوژن کا, جو نئے سنگرز آ رہے ہیں, جو نئے سٹائل آ رہے ہیں, اب تو ریپ میوزک بھی آ گیا ادھر, اور ظاہر ہے ویسٹرن انفلوئنسز اور ویسٹرن میوزک بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, تو ادھر بھی تو میوزک اکراس دا بورڈ ہے, یہ نہیں کہ ایک سنگر. آپ ایمان کون سی میوزک زیادہ تر یا سنگر یا ایکٹر آپ کو پسند ہے؟
वही आंसर तो यही है, क्योंकि हम बचपन से भी बहुत म्यूज़िक का शौक़ था और गाने सुनने का, गाने का, इवन तो गा नहीं सकते हम में से कोई भी, बट आजकल मैं ज़्यादा जो लोकल आर्टिस्ट हैं जैसे नताशा नूरानी है, अली सेठी है, फारिस शफ़ी है, मीशा शफ़ी है, मैं ज़्यादा इन लोगों को सुनती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका, ईमान आपका। नाज़रीन, डॉक्टर शिरीन मज़ारी साहिबा और ईमान साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अभी भी दिल तो कर रहा है कि मज़ीद उनसे बात की जाए, अभी भी बहुत से ऐसे सवालात हैं जो उनसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन मजबूरी है कि यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।